अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। लाइव स्ट्रीमिंग को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा बराह रास्त। नशियात ममनू। साबिक वजीर आजम कोई आम कैदी नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट। खतरनाक आदमी नहीं हूं मैं। इमरान खान की वजाहत। साबिक वजीर आजम की अदालत में गैर मामूली हाजिरी और मुकदमात की बराह रास्त नशियात पर अदालत के अपने अहकामात की नफी के साथ नैब तरमीम केस अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने मुकदमे की समाअत की। साबिक वजीर आजम इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखवाया कि कोई भी फरीक तहरीरी जवाब जमा कराना चाहे तो करवा दे। अदालत ने हुक्म दिया कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहें खुद पेश हों। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में नैब से 10 साला बजट का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो के वकील की जानिब से जमा कराया गया जवाब मुस्तरद कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में यह लिखा गया है कि कोई भी फरीक 7 दिनों में जवाब दाखिल करवाना चाहे तो करवा सकता है। दौरान समाअत जज साहिबान ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लियामान के दरमियान बातचीत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को मॉनिटर नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अवाम सुप्रीम है, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। ख्वाजा हारिस ने दलील दी कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट अवाम की अमीन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तो फिर क्या पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना दुरुस्त था? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट का बॉयकॉट करना सियासी फैसला था जो दुरुस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत में वक्फा किया और फिर दोबारा से समाअत शुरू की। समाअत शुरू हुई तो इमरान खान वीडियो लिंक पर अदालत में हाजिर हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूं, मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि कब पॉइंट स्कोरिंग की? उन्होंने चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर पूछा कि आपके बयान से लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार शख्स हूं, कोई गलत बात कर दूंगा, मैं ऐसा कोई खतरनाक आदमी नहीं हूं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि उस दरख्वास्त पर फैसला हो चुका है और जजेस अपने फैसलों की खुद वजाहत नहीं करते, लिहाजा आप सिर्फ केस पर रहिए और बात कीजिए। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने वजाहत दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा की नैब तरमीम को बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त इन खदशात की वजह से मुस्तरद कर दी जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान इस सहूलत को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहा गया था कि ऐसे केसेस भी हैं कि जिनकी कार्रवाई इब्तदाई तौर पर बराह रास्त नशर की गई, ताहम बाद में इंसाफ के मुफाद में बराह रास्त नशियात रोक दी गई थी। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि खान साहब आपको गैर जरूरी रिलीफ मिला है, लिहाजा आप सिर्फ केस पर बात कीजिए। दौरान समाअत इमरान खान ने अपने दलाइल में कहा कि नैब के इख्तियारात कम हों तो मेरे लिए अच्छा होगा। लोगों के अरबों डॉलर के असासे बैरून ममालिक में हैं, उनका क्या होगा? इमरान खान का कहना था कि मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। साबिक वजीर आजम ने साइफर केस का हवाला देना चाहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं ज़ेर इल्तवा केस की बात नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा यही खदशा था कि ज़ेर इल्तवा केस पर बात ना कर दें। जस्टिस हसन अजहर ने इमरान खान से इस्तफसार किया कि आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालिफत नहीं की। उन्होंने कहा कि यही वजह बताना चाहता हूं कि हालात ऐसे बन गए थे। इस बात पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि खान साहब आप जो बातें कर रहे हैं मुझे खौफजदा कर रहे हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो अपने साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मामलात हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग को बुझाएं, अपने ग्रुप को लीड करें। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता मुल्क को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार हम नहीं सियासतदान होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम समझते हैं कि आपका इस वक्त जेल में होना बदकिस्मती है क्योंकि आप एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, आपके लाखों पैरोकार हैं। इमरान खान साहब बोले कि हमारे साथ तो जुल्म हो रहा है और मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमें तो असल गिला ही सियासतदानों से है, अगर हम भी खुदा न खास्ता फेल हो गए तो क्या होगा? दौरान समाअत इमरान खान ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी गलती का इतराफ करते हुए कहा कि बात दुरुस्त है, मुझे पार्लियामेंट जाना चाहिए था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ जाकर मिलिए और बैठकर बात कीजिए, ये दुश्मन नहीं है। इलेक्शन की तारीख के मामले पर हमने सदर और इलेक्शन कमीशन को आपस में बात करने की हिदायत दी क्योंकि हम सियासी बात करना नहीं चाहते थे और आपको रोकना भी नहीं चाहते थे ताकि कोई एतराज ना हो। चीफ जस्टिस से जोर देते हुए मजीद कहा कि सियासतदान आपस में मिलकर बैठें और मसाइल को हल करें।
اس پر پی 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 کے وکیل نے بتایا کہ پیپلز پارٹی تو ہر جماعت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے. ناظرین، دوران سماعت چیف جسٹس سے ریمارکس دیے کہ نیب نے $10 ارب کی ریکوری دکھائی جو غلط ہے. انہوں نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ غلط دستاویزات دکھانے پر ہم آپ کے خلاف توہین عدالت کارروائی کیوں نہ کریں. جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا. جسٹس امین الدین نے عمران خان سے استفسار کیا کہ کون سی نیب ترامیم بنیادی حقوق سے متصادم ہیں. جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ نیب کو کون ٹھیک کرے گا. خان صاحب اس کے اوپر بولے کہ $700 ارب غریبوں کے اشرافیہ لوٹ رہی ہے. پارلیمنٹ والوں نے تو خود کو بچانے کے لیے ترامیم کی، جبکہ توشخانہ کیس میں مجھے 14 سال قید کی سزا ہوئی. اس پر جسٹس امین الدین نے عمران خان کی بات روکتے ہوئے کہا کہ آپ صرف متعلقہ کیس پر ہی بات کیجیے. عمران خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ نیب کی جانب سے 2 کروڑ کی گھڑی 3 ارب کی بتائی گئی. نیب چیئرمین سپریم کورٹ کو لگانا چاہیے. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کر ترمیم کر لیجیے کیونکہ پارلیمنٹ ہی یہ کام کر سکتی ہے. عمران خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ چیئرمین نیب کی تقرری کا فیصلہ سیاستدانوں کی بجائے تھرڈ ایمپائر کرتا ہے. دوران سماعت وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل سیل کی تفصیلات، تمام تر ڈیٹیلز، تمام تر تصاویر سپریم کورٹ میں جمع کراتے ہوئے انہیں قید تنہائی میں رکھنے کی تردید کی. اٹارنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی 22 صفحات کی رپورٹ وفاقی حکومت نے عمران خان کی جانب سے ان کے وکلا اور اہل خانہ کو رسائی نہ دینے کی بھی تردید کی اور عدالت کو جیل میں ان سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی فراہم کر دی. ناظرین، اس رپورٹ میں حکومت کی جانب سے عمران خان کو فراہم کردہ سہولیات میں ایئر کولر، مطالعے کے لیے میز، ورزش کے لیے سائیکل اور ان کی مرضی کے کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں. حکومت نے عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف سرہن غلط ہے. وفاقی حکومت نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت مناسب سمجھے تو ان کے بیان کی حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو دن میں 2 مرتبہ کوریڈور میں واک کی بھی اجازت دی جاتی ہے. گزشتہ سماعت میں عمران خان نے عدالت میں کہا تھا کہ انہیں حکومت کی جانب سے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے جبکہ ان کے وکلا کو بھی ان تک رسائی نہیں دی جا رہی. عمران خان کے اس بیان پر سپریم کورٹ نے خواجہ حارث اور دیگر وکلا کی سابق وزیر اعظم سے ملاقات یقینی بنانے کا حکم بھی دیا تھا. آج کی سماعت میں عمران خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے جیل میں دی گئی سہولیات اور جو نواز شریف کو سہولیات دی گئی تھی ان کا موازنہ کروا لیجئے. اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ نواز شریف تو اب اس وقت جیل میں نہیں، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جوڈیشل آفیسر سے سرپرائز وزٹ کروا لیں گے. منتخب وزراء اعظم کی بے توقیری ہمارے نظام سیاست کا المیہ ضرور ہے، لیکن آج کی پیش رفت مثبت اور اہم ترین تھی. بات کرتے ہیں، اندر کا احوال جانتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹرز اور صحافی حسنات ملک اور حسین چودھری موجود ہیں. اسی حوالے سے لیڈ کورٹ رپورٹرز اور سینئر صحافی حسین چودھری اور حسنات ملک سے بات کریں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. حسنات ملک، اللہ اللہ کر کے یہ سماعت اپنے اختتام کو پہنچی ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. ان اے نٹ شیل اوور آل پروسیڈنگز، اس کے اندر ان کا پہلے لائیو نشر ہونا، پھر نہ ہونا، اس کے بعد 4 ججز کا ایک فیصلہ، جسٹس اطہر من اللہ کا اختلاف اور آج خان صاحب کا کھل کے بولنا، آپ نے کس طرح پایا؟ دیکھیں، کیس سے زیادہ اہم عمران خان کی اپیرنس تھی اور وہ جس طرح ایک کیس میں جو وہ ایک ہیئرنگ میں وہ آئے، بات نہیں ہوئی، دوسری میں انہوں نے 2-3 باتیں کی. آج ان کی یعنی کافی زیادہ انہوں نے ڈیٹیل سے بات کی اور آخر میں بلکہ عدالت نے ان سے پوچھا کہ اور مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی تھینک یو، تو انہوں نے شکریہ ادا کر کے بس. جو آج بات ہوئی وہ ججز کی طرف سے ایک ہی تھا جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی نیب کی جو ورکنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ چیئرمین نیب وہ اپوائنٹ کرے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی 5 دنوں میں 3 سزائیں مجھے ہو گئیں، نیب جو باہر پیسہ جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ ساری چیزیں یہ پارلیمنٹ نے ٹھیک کی، ہم نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ ٹھیک. اور پارلیمنٹ میں اب معاملہ تو عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ جی ہم فارم 45 والی پارلیمنٹ سے فارم 47 والوں کے ساتھ کیسے بات کریں. لیکن بار بار ان کو ججز کی طرف سے مختلف جو ہے وہ مثالیں دے کے یہی سجیسٹ کر رہے تھے ججز کہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور معاملات ٹھیک کریں. انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ان کی غلطی ہے کہ وہ پارلیمنٹ نہیں گئے زیادہ. ایک ٹائم پہ انہوں نے کہا، جب ایک جج صاحب نے انہیں کہا کہ جی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی اس کو اپوز کر سکتے تھے بل کو، تو آپ نے، تو انہوں نے جب سائفر کی بات کی تو ججز نے روک دیا. تو ویسے انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی.
تو یہ بات انہوں نے آپ کو کہیں نہ کہیں آج پورے جو ہم نے رپورٹنگ کی اور مکالمہ دیکھا کہ لائیو سٹریمنگ تو ہو نہیں رہی تھی اس حوالے سے، خان صاحب کا گلہ شروع میں یہ رہا کہ میں خطرناک آدمی نہیں ہوں، اور انہوں نے ایکسیپشن لیا اس بات کو کہ آپ نے کیوں کہا کہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کروں گا. اس کے اوپر کوئی تشویش پائی گئی بینچ کے اندر یا نہیں؟ ججز نے یہ کہا کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے اپنا آرڈر. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم خود کے فیصلے کو نہیں خود نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہم نے اوور آل ایک جنرل بات کی ہے. چلیں آپ جو مین کیس ہے جو ابھی اس وقت آرگومنٹ اس پہ بات کریں. تو جو اصل چیز تھی ججز کا جو عمران خان کے ساتھ بار بار کہنا کہ جی آپ مذاکرات کے ساتھ، اور سب سے زیادہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے جب آخر میں بات کی کہ آپ کو میں ان کی طرف سے سجیشن تھی کہ آپ پارلیمنٹرین کے ساتھ بیٹھیں، سیاستدانوں کے ساتھ، اور مسئلے کا حل نکالیں. جب انہوں نے بات کی جیل فیسلٹیز کے حوالے سے کہ جی میرا اور نواز شریف کا کمپیریزن کریں گے، مجھے جو اچھا اب یہ خان صاحب نے خود تقاضا کیا کہ مجھے جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں جس طرح میں رہ رہا ہوں اس کو کمپیریزن کیجئے نواز شریف کو جس طرح رکھا گیا. تو چیف جسٹس قاضی فیصل کا تھا کہ جی ہم اب کمپیئر تو نہیں کر سکتے کیونکہ نواز شریف تو اب نہیں ہے پابند سلاسل، لیکن آپ کے معاملے میں ہم ایک جوڈیشل افیسر اپوائنٹ کریں گے، وہ سرپرائز وزٹ کرے گا اور دیکھ لیں گے آپ کو کن حالات میں رکھا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی فلاں ڈیٹ پہ وہ جوڈیشل افیسر جائے گا تو وہ حکومت جو ہے وہ آپ کی جو لیونگ کنڈیشن ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے. تو باقی جو ہے میرا خیال ہے کہ آج بڑی ایک اچھے ماحول میں بات ہوئی. اور جو اب سب سے امپورٹنٹ کہ چیف عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی واحد امید اس وقت پاکستان میں وہ سپریم کورٹ ہے. تو صرف ان کی طرف سے نہیں مگر حسین چودھری یہ ہم نے دیکھا کہ جج صاحبان کی طرف سے بھی عمران خان کو ایز اے سیویئر ہی دیکھا جا رہا تھا کہ ہماری امید آپ سے ہے، ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے نہ کیا تو ہم مایوس ہوں گے اس حوالے سے. یہ کس طرح کی ایک کیمسٹری آج دیکھی جا رہی تھی؟ اور خان صاحب نے پہلے بھی پکچر ایک لی، کوئی نیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی، آج کس طرح کے وہ حلیے میں تھے اور کیا ان کی باڈی لینگویج کیا تھی؟ جی بہت شکریہ. ایک تو آج خاصی طویل سماعت تھی، تقریباً 11:30 بجے سماعت شروع ہوئی اور 6:30 بجے تک یہ رہی. اور اس پوری سماعت میں جو بانی پی ٹی آئی عمران خان تھے وہ موجود رہے، اور آخر میں چیف جسٹس نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے بڑے تامل کے ساتھ یہ پوری سماعت سنی ہے. فیروزی کلر کی جو شرٹ تھی وہ آج انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور آج وہ ٹائم پر ہی ویڈیو لنک پر آ گئے تھے. اور اس کے بعد سماعت چونکہ آج 5-1 منٹ لیٹ شروع ہوئی تھی لیکن تھرو آؤٹ ہی جو ہے وہ بیٹھے رہے وہاں پر. آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا درمیان میں، اس وقت جو ہے ظاہر ہے وہ ویڈیو لنک پہ نہیں تھے، لیکن اس کے بعد شام 6:30 بجے تک وہ موجود رہے. آدھا گھنٹہ 35 منٹ انہوں نے ویڈیو لنک پر بات بھی کی، دلائل بھی دیے، اور خاصے طویل جو ہے وہ دلائل دیے، ججز کے سوالات کا جوابات بھی دیے انہوں نے. اور ساتھ ساتھ جو ڈائیلاگ کی بات ہے وہ ججز نے آج سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا بار بار جو کوسچن ہو رہے تھے یا پھر جو ڈائیلاگ کی بات ہو رہی تھی، جسٹس جمال مندوخیل نے 2-3 مرتبہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کی بات کی. ساتھ ساتھ جو فاروق ایچ نائک ہیں جو کہ بڑے سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور ماہر قانون دان بھی ہیں، ان کو بلا کر کہا گیا کہ یہ فاروق ایچ نائک جو ہے وہ موجود ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، یہ کوئی آپ کے مخالف نہیں ہیں، یہ آپ کے مطلب انہوں نے کہا کہ آپ ان کے کیوں خلاف ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں بات کر رہے، کیوں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. یہ خاصی اہم جو ہے وہ گفتگو تھی، اور تقریباً 35 منٹ تک انہوں نے خود بھی دلائل دیے. لیکن آج سب سے زیادہ جو طویل دلائل تھے وہ خواجہ حارث صاحب تھے جو سارا دن جو ہے وہ جاری رہے، جس سے ہم بھی جو ہے وہ کافی تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے. لیکن جب بانی پی ٹی آئی آئے ہیں انہوں نے کوئی یوں محسوس نہیں ہوا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں. انہوں نے اپنے ٹائم پر جو ہے وہ دلائل دیے، اور اس کے بعد آخر میں چیف جسٹس نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھینک یو سو مچ. لیکن ساتھ ساتھ آخر میں وہ ایک بات ضرور وہ کر گئے ہیں، کیونکہ آج دن کو جو رپورٹ پیش ہوئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں بتایا گیا تھا، کچھ تصاویر بھی شامل تھیں جس میں بتایا گیا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کافی اچھی ان کو فیسلٹی ملی ہوئی ہیں، سہولیات ملی ہوئی ہیں. اور جو انہوں نے گزشتہ سماعت پر ایک شکوہ کیا گیا تھا کہ جو ان کے وکلا ہیں ان تک ان کی رسائی نہیں ہے، اس کی وفاقی حکومت نے تردید کی اور رپورٹ پیش کی. اس پر جاتے جاتے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ضرور بولے. انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر میں کس طرح رہ رہا ہوں، یہاں پر دیکھ لیا جائے، چیک کر لیا جائے کہ میں کیسے رہ رہا ہوں، اور جو نواز شریف تھے وہ کیسے رہ رہے تھے اس کو بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں.
اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سرپرائز وزٹ جو ہے وہ ارینج کریں گے. دیکھیں گے. مگر یہ بڑی ہم نے دیکھا یہ حسنات جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ بھی ان کو ایک موقع پر وضاحت کرنی پڑی. آپ میرا نوٹ پڑھ لیجئے. خان صاحب جب بات کر رہے تھے تو وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے؟ دیکھیں وہ جب نیب کی بات کر رہے تھے کہ نیب میں بہتری لائی جائے تو آخر میں خیر خود بھی وہ مانے کہ نیب کی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ میں جب اپوزیشن اور حکومت پہ اتفاق نہیں ہوتا تو امپائر کا جو فیصلہ ہے وہ پرویل کرتا ہے. اور کہ خان صاحب کے اپنے دور میں بھی وہ کنٹرول نیب کا اور پھر وہی جو امپائر ہے وہی چلاتا ہے نیب کو. تو یہی بات انہوں نے پھر جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ جی میرا نوٹ پڑھ لیں اور اس نوٹ میں بھی یہی تھا کہ سیاستدانوں کے حوالے سے. لیکن جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے معاملے میں عمران خان کا یہ ابھی بھی کنسسٹنٹ ویو ہے کہ نیب ہی جو ہے وہ جو اس وقت ملک کی حالات زار خراب ہے اس میں نیب کے پاس وہ ہے اتنی اکوپمنٹ ہے کہ وہ جو باہر سے پیسے جو ہے وہ اور لا سکتے ہیں میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے. یہ قانون انہوں نے ختم کر دیا. سب سے زیادہ ان کا یہ تھا کہ یہ خود ہی بینیفیشری ہیں انہوں نے جو قانون نیب میں امینڈمنٹ کی ہیں. تو وہ بیسیکلی ابھی جو ان کا ایک کرپشن پہ نیریٹو ہے وہی ہے اور فارم 47 والوں پہ بھی وہی ہے. وہ ان کا تقریباً وہی ہے کیونکہ بار بار مگر جب انہوں نے غیر اعلانیہ مارشل لاء کا ذکر کیا کیا بینچ میں کوئی تشویش پائی گئی؟ Did somebody take exception to it? میرا خیال ہے کہ وہ بات کر کے آگے نکل گئے اور nobody picked on it. کسی نے اس کے اوپر کسی نے اس کو روکا نہیں ہے. روکا بھی نہیں اور اس کے اوپر مزید وضاحت بھی نہیں مانگی یا کچھ کہا بھی نہیں. نہیں بالکل انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی انہوں نے کہا جی آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تو آپ کر رہے تھے آپ کو روکنا بھی مناسب نہیں تھا وہ بھی امپریشن ٹھیک نہیں تھا. اس وجہ سے میں بھی آپ کو پھر یہی ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بات کریں سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے. لیکن عمران خان نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا. یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے اور آگے سے وہ خاموش ہے. اور پہلے بھی جب سپریم جسٹس بندیال کے دور میں بھی ان کو کہا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ شاہ محمود قریشی فواد چودھری دوسری طرف سے سعد رفیق ایک کمیٹی بھی بنی تھی کہ الیکشن کب ہوں گے تو اس وقت بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیلکولیشن ٹھیک نہیں کی تھی. اب میرا خیال ہے کہ ایک اپرچونٹی ہے ٹاپ اپرچونٹی تو ہمیشہ موجود ہوتی ہے. اسناد دیکھیں 8 فروری سے پہلے نہیں اور میں اس پہ آؤں گی کہ جو پکچرز حکومتیں دکھائیں گے بٹ کوئکلی حسین مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پچھلے 48 گھنٹوں سے ہم لائیو سٹریمنگ کے اوپر جو پروسیڈنگز کور کر رہے ہیں ہم ایک بڑا واضح ڈسکمفرٹ اور اختلاف رائے دیکھ رہے ہیں جج صاحبان یا بینچ میں. آج تو ایسا کوئی موقع نہیں آیا. جی دیکھیں ایک تو کل جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بڑا تفصیلی اختلافی نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا اسی کیس کے حوالے سے جو گزشتہ سماعت پر جو 5 رکنی بینچ ہے اس میں سے 4-1 کی جانب سے یہ مسترد کر دیا گیا تھا کہ جو لائیو سٹریمنگ ہے وہ نہیں ہوگی. ایک جسٹس اطہر من اللہ تھے وہ اس کے حامی تھے. کل انہوں نے بڑا تفصیلی جو ہے وہ نوٹ لکھا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ میجورٹی پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے فالوور ہیں اور وہ ملین میں جو ہے ان کے پیروکار ہیں اور اگر لائیو ہو جاتا یا ہو جائے تو اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. آرٹیکل 184(3) کا انہوں نے حوالہ دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو یہی نیب ترامیم ہے اس کی ابتدائی کچھ سماعتیں جو ہے وہ لائیو ہو چکی ہیں تو اب بھی اگر لائیو ہو جائیں تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے, کوئی غیر قانونی یہ نہیں ہے. آج اس پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی. آج تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا کہ جو بانی پی ٹی آئی وہ صبح سے ہی آگے تھے, جو 11:30 بجے وقت تھا شام تک وہ رہے. درمیان میں 10 سے 15 منٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا کہ وہاں پر ان کی جو ویڈیو تھی, جو ان کی تصویر تھی وہ غائب ہو گئی. کل جوڈیشل کمیشن بھی بیٹھ رہا ہے, کیا توقعات ہیں؟ 3 نئے ججز ایڈ ہو رہے ہیں. کیا ڈو یو فیل دا ٹون, دا ٹینر, دا موڈ آف دا سپریم کورٹ تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں حکومت کی تو خواہش ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لایا جائے اور اس کی ایک وجہ تو وہ جو سامنے رکھتے ہیں کہ فوجداری ہارڈ کور کرمنل کیسز کرنے والا جج جو ہے یہاں چاہیے, لیکن اس کی وجہ جو بظاہر ہے وہ یہی ہے کہ جو مارچ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو کافی پریشانی ہے, چاہے وہ ADC ججز کی اپوائنٹمنٹ, چاہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں ججز کی پھر جو کیسز جو انہوں نے ایلوکیٹ کیے ان ججز کو جہاں سے حکومت کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, تو حکومت کا تو یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد ان کو سپریم کورٹ لے کے جایا جائے.
تو اب دیکھتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے 9 ممبر ہیں، 9 میں سے 2 حکومت کے ممبر ہیں، بار کے ایک ممبر ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے حکومت کا ساتھ دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس قاضی فیصلہ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کو سپریم کورٹ لایا جائے. لیکن سندھ ہائی کورٹ سے ایک جج ہوں گے، زیادہ چانسز ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لایا جائے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا کیونکہ نیچرلی آپ جان رہے ہیں کہ ابھی یہ ایک قسم کی پالیٹکس اور مزاج جو ہیں وہ بھی یہ صرف ایک ڈس اگریمنٹ جنرلی پائی جاتی ہے یا دیز آر ایکچولی اسٹیٹڈ پوزیشن جو بہت زیادہ ایک ٹینس ماحول کریٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں نہیں، اس وقت تو جو انٹرسٹ ہیں وہ بڑے میٹر کر رہے ہیں نا کہ کیا ہے. جوڈیشل پالیٹکس بھی ہوتی ہے، ہر چیف جسٹس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں ایسے ججز جو ہم خیال ہوں عموماً ان کو سپریم کورٹ لایا جائے. تو اسی طرح جو حکومت ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کم از کم جو چیف جسٹس ہیں جوڈیشری میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ. اب جیسے عامر فاروق صاحب ہیں، سینئر موسٹ ہیں، ان کو سپریم کورٹ نہیں ایلیویٹ کیا جا رہا، نہ حکومت خواہش کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ 7-8 مہینے کسی طرح بھی حکومت کو پریشانی نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ حکومت کا انٹرسٹ تو یہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا کامن انٹرسٹ کیا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسین چودھری، حسنات ملک موجود تھے. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک. عمران خان کی جانب سے ڈیتھ سیل میں رکھے جانے کے بعد ملک میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر قیدیوں کو بھی اسی قسم کی کنڈیشن میں رکھا گیا تھا یا نہیں. ہم آپ کے سامنے معاملے کی مکمل اور غیر جانبدار تفصیل رکھتے ہیں. پنجاب پرزن رولز کے مطابق قیدیوں کو 3 کلاسز میں تقسیم کیا جاتا ہے، A، B اور C کلاس. پاکستان پرزنر رولز 1978 میں بنائے گئے جیل مینول کے مطابق جیلوں میں B کلاس سہولیات کسی بھی موجودہ یا سابق رکن اسمبلی، اسکیل 17 یا پھر اس سے زائد گریڈ کے افسر اور سالانہ 6 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنے والوں کو دینا لازم ہے. تاہم سنگین جرائم مثلاً دہشت گردی یا منشیات جیسے مقدمات میں سزا پانے والوں کو یہ حق حاصل نہیں. B کلاس قیدیوں کو بیرکوں سے مہلک علیحدہ کمرہ دیا جاتا ہے کہ جس کے آگے چھوٹا سا احاطہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کمرے میں ٹی وی، علیحدہ واش روم، صابن، تولیہ، بیڈ بما بیڈ شیٹ، ٹیبل، کرسی بما ٹیبل لیمپ، اخبار اور ایک مشقتی دیا جاتا ہے. ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے. اسی طرح جیل مینول کے مطابق کلاس A میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے کہ جو اچھے کردار کے مالک ہوں، ان کا سوشل سٹیٹس، تعلیم اور قید سے قبل اچھی زندگی گزار رہے ہوں اور وہ کسی ایسے جرم میں جیل نہ کاٹ رہے ہوں کہ جو سنگین جرائم میں شامل ہو. کلاس B ایسے قیدیوں کو دی جاتی ہے کہ جن کا سوشل سٹیٹس، تعلیم اور جو اچھے معیار زندگی گزارنے کے عادی ہوں، جبکہ کلاس C ان قیدیوں کو دی جاتی ہے کہ جو کلاس A اور B سے تعلق نہ رکھتے ہوں. جبکہ جیل مینول کے مطابق سابق صدور یا وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ یا وزراء کے لیے جیل مینول میں کوئی خصوصی سہولت یا کوئی خصوصی پروٹوکول شامل نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کون سی سہولتیں دی گئی ہیں. عمران خان کو چھوٹا کمرہ دیا گیا ہے، ویری ٹائنی سیل بینگ ٹولڈ ایز 6x4، جس کو وہ ڈیتھ سیل کہہ رہے ہیں، جس میں ایک میز ہے، کرسی موجود ہے، جبکہ دیوار پر ایک ٹیلی ویژن اسکرین بھی نصب ہے، جبکہ کمرے میں ایک روم کولر بھی موجود ہے. تاہم اسی چھوٹے سے کمرے کے اندر دیوار کی دوسری طرف ایک واش بیسن بھی نصب ہے جو کہ یقیناً بیت الخلا یعنی کہ واش روم کے ساتھ ہے، یعنی کہ ایک ہی کمرے میں سونا بھی اور وہاں ہی بیت الخلا بھی. بطور سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی واش روم الگ سے ملنا چاہیے تھا. واش روم اور قید کا کمرہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا. جبکہ مسلم لیگ نواز کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان عیاشی کی قید کاٹ رہے ہیں. عمران خان ایسا لاڈلا ہے جو کہ سزا یافتہ ہو مگر اس کے پاس جیل 5 سٹار ہے، اس کی اپنی مرضی کی جیل ہے. ایکسرسائز مشین چاہیے، وہاں پہ اس کو دیسی مرغا چاہیے، دیسی گھی چاہیے. وہ جیل کے اندر ایک عیاش زندگی وہ گزار رہے ہیں اور یہ جیل سے کم سسرال زیادہ لگتی ہے. 7 بیرکس کو ملا کے جو ایک ہال کمرہ ان کو ملا ہے جس میں ساتھ ان کو ایکسرسائز مشین ملی ہوئی ہے، یا عدالتیں جو ہیں ابھی بھی شاید اس میں مطمئن نہ ہو، ان کے خیال میں اس کو ابھی بھی 5 سٹار ہوٹل اور بننا چاہیے. عمران خان صاحب ڈیلی 40 سے 50 لوگ کم از کم ان سے ملتے ہیں. ان ملاقاتوں میں اداروں کے خلاف بغاوت پلان کی جا رہی ہے، ملک کے خلاف آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. یہ کمرہ کسی بھی طور پر لگژری نہیں کہلایا جا سکتا، نہ ہی یہ 7 بیرکوں کو توڑ کر بنایا گیا ہے کہ جو دعویٰ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اسی طرح نواز شریف اور زرداری صاحب کو AC دیا گیا تو عمران خان بھی اسی کے مستحق ہیں. اگر قیدی کو پڑھنے کا شوق ہے تو اسے محروم کیا جانا کسی صورت درست نہیں. جہاں تک کچن کا تعلق ہے تو حکومتی دعووں کے برخلاف کچن تو نہیں ہے مگر 2 الماریاں ضرور موجود ہیں جن میں کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے. ورزش کا، ایکسرسائز کا، چہل قدمی کا بطور کھلاڑی عمران خان کا حق ہے کہ وہ ورزش کریں.
ان کی قید کوئی سالٹری کنفائنمنٹ تو نہیں کہ انہیں یہ حقوق نہ دیے جا سکیں. اور جہاں تک کتابوں کی بات ہے تو جسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے یقیناً اس کے کمرے سے کتابیں ہی نکلیں گی. اور اب اگر ماضی میں قید سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ دور حکومت میں سہولیات والی بحث کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ پاکستان واپس جا کر نواز شریف کے کمرے سے اے سی اتار لیں گے. 22 جولائی 2019 کو واشنگٹن کے کیپٹل ارینا میں تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ گھر سے کھانا منگواؤں گا, کھانا اچھا نہیں ہے, کہتے ہیں کہ ٹی وی لگا کے دو, اے سی لگا کے دو. جس طرح سے یہ لوگ جیل میں رہ رہے ہیں یہ سزا تو نہ ہوئی, واپس جا کر جیل سے ٹی وی اور اے سی نکلواؤں گا. عمران خان نے پیپلز پارٹی کے صدر کے حوالے سے بھی کہا کہ آصف علی زرداری آپ کو بھی اس جیل میں رکھیں گے کہ جہاں ٹی وی ہوگا اور نہ ہی اے سی. جبکہ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بار بار کہتے تھے کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو جیل میں ڈالو, دیکھو اب جیل میں ڈال دیا ہے. It is a lot of irony and fate what we are seeing today. لیکن اگر اس وقت جو سہولیات مریم نواز, نواز شریف, آصف علی زرداری کو دی جا رہی تھیں انہیں دیکھا جائے تو 21 ستمبر 2019 کی خبر کے مطابق نواز شریف اور آصف علی زرداری کو کلاس بی دی گئی تھی اور انہیں ہفتے میں ایک بار فیملی اور ایک بار بکلا سے ملنے کی اجازت تھی. اس بیان کے بعد مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان ہمارے قائدین کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور پھر میڈیکل بورڈ کی درخواست پر میاں محمد نواز شریف کے کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا دیا گیا تھا, انسٹال کر دیا گیا تھا. جبکہ آصف علی زرداری کسی قسم کی کسی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ اے سی کی سہولت بھی میڈیکل آفیسر کی سفارش سے مشروط کر دی گئی تھی ان کے لیے اور بعد میں بہرحال انہیں بھی اے سی کی سہولت دے دی گئی تھی. اس کے علاوہ 18 جولائی 2018 کو ڈان میں چھپنے والی خبر کے مطابق نواز شریف کو کک یعنی باورچی کے علاوہ اڈیالہ جیل کے لان میں واک کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی اور یہ سہولیات شہباز شریف کی جانب سے حکومت پنجاب کو لکھے جانے کے بعد دی گئی تھی. اگر ماضی میں دیکھا جائے کہ سیاستدانوں کو کن سیلز میں رکھا گیا تو رانا ثناء اللہ کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. 29 اگست 2019 کی اس خبر کے مطابق رانا ثناء اللہ نے ڈیتھ سیل سے خط بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, فیملی کے علاوہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. مگر خیر یہ وقت کی بات ہے ناظرین, ان کا کہنا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا. رانا ثناء اللہ کی ایک تصویر بھی اس وقت سامنے آئی. اس کے علاوہ 28 اکتوبر 2019 کی خبر کے مطابق شاہد خاقان عباسی کو بھی ایسے ہی سیل میں رکھا گیا تھا کہ جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہے. جبکہ ہمارے ہی شو میں حنیف عباسی صاحب نے اپنا احوال بھی سنایا اور اپنا سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھے جانے کی ڈیٹیلز شیئر کی. مریم نواز نے بھی ماضی میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈیتھ سیل میں ہی رکھی گئی تھی. لیکن خان صاحب تو کہتے کہ آپ لوگوں کا بڑا وی آئی پی جیل تھا. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کچھ ایک بڑے اچھے بیڈ کی اور ایک روم کی تصویر دی گئی کہ جی آپ لوگوں کو وہاں پہ رکھا گیا. میں بھی اس تصویر کو دیکھ کے میں نے کہا کاش ہمارا بھی سیل ایسا ہوتا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مریم جس سیل میں وہاں پر تھی وہ ایک ڈیتھ سیل تھا. 7 لاکھ سے زائد شاید کوئی ٹیکس اگر دیتا ہو تو اس کو وہ بی کلاس دے دیتے ہیں, تو مجھے تو سی کلاس ملی ہوئی تھی. ایک چارپائی تھی میرے پاس اور آپ کو پتہ ہے چارپائی پہ بہت اچھی نیند آتی ہے. ڈبل بیڈ سے زیادہ اچھی نیند مجھے چارپائی پہ آئی. آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, بہت اچھی نیند آتی تھی. آپ اپنی اسکرینوں پر نیو یارک ٹائمز کی 27 مارچ 1979 کی چھپنے والی ایک خبر بھی دیکھ رہے ہیں. بھٹو's jailers removed the bed and all comforts from his cell. اس کا ایک کاسٹ دیکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جیلر نے بھٹو سے جیل سیل میں دی گئی تمام تر فیسلٹی سہولیات واپس لے لی. یہ ہماری سیاست اور ہمارے سیاستدانوں کا المیہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کو زیر عتاب لانے کی ٹھان لیتے ہیں اور اس پہ بضد رہتے ہیں اور پھر اسے زمین کے اندر گاڑ کر یا پھر قید میں ڈال کر بھول جاتے ہیں. چاہے عمران خان ہو یا پھر نواز شریف, شاہ محمود قریشی ہو یا پھر شاہد خاقان عباسی, بدترین سلوک کا نشانہ بنائے جاتے ہیں. لیکن ہماری جمہوریت پسندوں کو سو کالڈ ڈیموکریٹس اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ آمریت کی چھاپ لگ جائے اور شاید ہم جیسے لوگوں کو فرق کرنا مشکل ہو جائے. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فہد حسین صاحب اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. زبیر آپ سے آغاز کروں گی, فرمائے دیجیے گا کہ کیا آج کورٹ کی تمام تر پروسیڈنگز اور تمام تر جو رپورٹنگ ہوئی اور ہیڈ لائن سے لے کے ٹاک شوز تک, کیا عمران خان کے گرد ہی اس ملک کی سیاست گھوم رہی ہے آج؟ جی بالکل, پاکستان کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو وہ ویسے فیبری 8 کا الیکشن ہوا اس میں سب سے پاپولر تھے, اس کے بعد یہ جو واقعات ہیں اور جو حکومت کی طرف سے جو ان کے اوپر سختی کی جا رہی ہے, ان کے ساتھیوں پر, ان کے ورکرز پر, اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کون سا چیز کرنی چاہیے. تو میں نے آپ کا ٹویٹ بھی پڑھا تھا ابھی
جس میں آپ نے جسٹس جج صاحب کو کا ریفرنس بھی دیا تھا. اینڈ اٹس اے اسکیری سچویشن. اب وہ جج صاحب جو کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جی آپ مل بیٹھ کے کیا کریں. اب مل بیٹھ کے تو عمران خان چونکہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہیں تو وہ تو ڈکٹیٹ کرنا چاہیں گے, اور ان کے اوپر جتنے بھی کیسز بنانے تھے وہ تو حکومت بنا چکی ہے, زیادہ تر میں فیل ہو چکی ہے, زیادہ تر میں بیل ہو چکی ہے. تو اب حکومت کے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ جس کے بیسس پر حکومت انڈیفرنس شو کرے خان صاحب کو. خان صاحب کی بات میرا خیال ہے مان کے ہی پاکستان کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. فہد, سابق وزیر اعظم نے آج چیف جسٹس سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی خطرناک آدمی نہیں ہوں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کب پوائنٹ سکورنگ کی؟ یہ خان صاحب نے سوال کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خان صاحب نے آج عدالت میں پوائنٹ سکورنگ کی؟ دیکھیے, میرے خیال میں اگر آپ پوائنٹ سکورنگ سے یعنی یہ مطلب لیں کہ کیا انہوں نے اپنے جو سیاسی جو بھی ان کے معاملات ہیں یا جو ان کا موقف ہے یا جو ان کی رنجشیں ہیں ان کے حوالے سے بات کی, تو بالکل انہوں نے کی. اور میرے خیال میں ایک سیاستدان ہونے کے ناطے ان کا یہ کہنا بنتا بھی تھا. اب وہ وکیل تو ہے نہیں کہ صرف وہ قانونی آرگومنٹ پیش کریں گے, تو ان کو موقع ملا, ان کو ایک پلیٹ فارم اویلیبل تھا. پاکستان کے اعلیٰ ترین جو عدلیہ کے جج صاحبان موجود تھے وہ انہوں نے بات کی. میرے خیال میں ان کی بات کرنا بنتی تھی اور ایک اچھی اسپرٹ میں ہوئی. میرے خیال میں آئی تھنک اٹ اینڈڈ ویل فار ایوری باڈی انکلوڈنگ ہم. میں آپ کی لائن پھر کو کنیکٹ کرتے ہیں. زبیر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت بضد کیوں ہے؟ اگر آپ کا یہ ماننا بھی ہے کہ سیاست بھی ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے, آج جج صاحبان کے بھی ریمارکس ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے ایز اے سیویئر فار سم ریزن, تو کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیوں حکومت وقت تلی ہے اس بات کے اوپر کہ ان کو مزید رکھا جائے جیل کے اندر, چاہے آرڈیننسز ہوں یا ہم دیکھیں کہ مزید ایک اور نیب کا توشہ خانہ کا ایک اور کیس ایکسپلور ہو رہا ہو جس کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے. ول آل دس بیک فائر؟ ایوری تھنگ ہیز بیک فائرڈ. اور خود پی ایم ایل این کے سینئر ترین لیڈرز لائک رانا ثناء اللہ وغیرہ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی جو 3 کنوکشنز دی تھیں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے وہ بیک فائر کیا. عوام نے اس کو بالکل ریجیکٹ کیا, اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی پی ایم ایل این کو. اس کی وجہ سے لوگ اور جوش میں آئے جو خان صاحب کے سپورٹرز تھے کہ باہر نکل کے انہوں نے کہا ایک ہی ہمارے پاس ہتھیار ہے اور اس ہتھیار کو ہم استعمال کریں گے ووٹ کو, اور اس کے تھرو خان صاحب کو وہ ریلیف دلوائیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آفٹر 8, 9, 10 months وہ تمام کر کے کوئی حکومت کے پاس اب بچا نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. اب ان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ان کا ایک اس طرح سے ریلیز کیا جائے جس سے پھر اتنا ریاکشن بھی نہ آئے. اب عمران خان از عمران خان, جو ہم پچھلے 10 سال سے جانتے ہیں کہ وہ ہی از اے فائٹر, ہی ول فائٹ, ہی ول ناٹ گو ڈاؤن بیگنگ. اٹس ویری ویری کلیئر. بہت سے لوگ سمجھتے تھے, ہزاروں لاکھوں پی ایم ایل این کے سپورٹر, خاص طور پر پی 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 کے دوسرے لوگ, کہ خان صاحب کے لیے 2 دن بھی رہنا جیل میں مشکل ہوگا. بٹ ہی ہیز ناٹ اونلی سروائیوڈ, ہی از ویری ویل دیئر. جتنے بھی لوگ باہر آتے ہیں, میڈیا کے لوگ بھی جو رپورٹ آ کے کرتے ہیں کہ وہ بالکل فریش ہیں اور بالکل سیٹسفائیڈ ہیں, کانٹینٹ ہیں, اور وہ کوئی چیز بھی بیک ڈور میں نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایکسیپٹ فار دا فنڈامنٹلز کہ جی پاکستان کا ایک آئین ہے, اس آئین کے تحت ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور جو فیبری 8 کا الیکشن ہے اس میں جو بھی کیا گیا اس کو ریورس کیا جائے. ریورس کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے, وہ ٹرائبیونلز لگائے جائیں جو جلد از جلد فیصلہ کریں, اینڈ دین لیٹ سی ہاؤ دی اوور آل پوزیشن از. ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں. یہ سب چیزیں اگر نہیں کریں گے تو پاکستان ایک کے بعد دوسرے بحران میں پھنستا چلا جائے گا. اب دیکھیں نا, 13 جنوری کا اگر فیصلہ وہ پارٹی بلہ لینے کا نہ ہوتا تو آج یہ جو فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے اور ایک مشکل ترین اس میں ہے کہ جی کس طرح سے اس کو ریسٹور کیا جائے, ریزرو سیٹس کس کو ملنی چاہیے, یہ تمام چیزیں اسی کی بنیاد ہیں جو 13 جنوری کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. اور حالانکہ وہ فیصلہ جو تھا وہ اس وقت بھی لوگوں نے محسوس کیا تھا, دیٹ واز ناٹ جسٹ پنشنگ پی ٹی آئی, دیٹ واز ڈس انفرینچائزنگ کروڑوں پاکستانی کو جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. اور یہ عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے, عوام کا رائٹ ہوتا ہے کہ جی ان کے سمبل دیں, جیسے دوسری پولیٹیکل پارٹی جائے تو سب سے لے لیا جائے تو پھر ایک ایون میچ ہوگا. اگر نہیں ایک ہی پارٹی کو پنش کرنے کے لیے کیا جائے گا تو اس کے نتائج بھی وہ آپ نے دیکھا فیبری 8 میں بھی نظر آئے, اس کے بعد بھی نظر آئے.
اور اگر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی مہر تو پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. پاکستان میں کسی کو کریڈیبلٹی نہیں ہوگی یہاں آ کے انویسٹ کرنے کی. جو ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھا ہے کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو از ایٹ دا ورسٹ ان لاسٹ 50 ایئرز اینڈ دیٹ از اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی. مگر فہد، زبیر بات کر رہے ہیں ایک بحران کی. آج خان صاحب نے کہا کہ میں دل سے بات کروں تو اس ملک کے اندر میں جوڈیشری کی طرف دیکھ رہا ہوں، ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوہ آپ سے ہوگا، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اس مکالمے سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس سے 2 چیزیں اخذ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے آج بالکل کلیئر کر دیا کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی جماعت کے حوالے سے اور ان کا جو اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی ایک ٹینشن ہے اس کے حوالے سے، اگر اس صورتحال سے باہر نکلنا ہے تو عدلیہ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. یعنی کہ وہ شاید بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیٹر کا رول یا ریلیف پرووائڈ کرنے کا رول یا معاملات کو سلجھانے کا رول جو ہے وہ عدلیہ کے پاس ہے. اور شاید وہ اس لیے بھی یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے چند ہفتوں سے جو نظر آ رہا ہے کہ ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، چاہے ان کے کیسز ہوں، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر معاملات ہوں. تو میرے خیال میں جو امیدیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ ججز کی طرف، عدلیہ کی طرف زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس کی ترجمانی جو ہے وہ انہوں نے آج عدالت میں کی. پہلی بات. دوسرا، جو ججز کی طرف سے جو معاملات ہیں، میرے خیال میں دیکھیے جو کل جو جسٹس اطہر منیرا صاحب کا نوٹ آیا ہے، اختلافی نوٹ، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سینٹرلٹی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور جو پاکستان میں اس ٹائم ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، میرے خیال میں عدلیہ بھی اس چیز کو پہچانتی ہے کہ اگر ہم نے مشکل حالات سے باہر نکلنا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کا بڑا اہم رول ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا شاید تذکرہ آج جج صاحبان نے بھی عمران خان صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کیا. تو زبیر صاحب، یہ پورا ماحول آپ نے دیکھا، خان صاحب کے خدشات، جج صاحبان کے ان کو سولوشن دینا، یہ خدشات، ڈز دس ناٹ بادر دا سٹنگ گورنمنٹ؟ کیا شہباز شریف صاحب کو یہ احساس ہے کہ یہ پرسپشن تاثر طول پکڑتا جا رہا ہے، دیٹ ہی از ناٹ ان کنٹرول؟ بیکاز ان کے پاس آپشن کوئی نہیں نا. ان کے پاس ظاہر سی بات ہے شہباز شریف، میں تو بالکل سرپرائز نہیں، میں سرپرائز ہوں میاں نواز شریف کے حوالے سے، کیونکہ وہ تقریریں بھی جب کرتے ہیں اور بالکل صحیح ریفرنس دیتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو آگے نہیں آنے دیا یا سویلین بالادستی کو دبایا گیا ہے. اور جو 2017 میں 2018 میں ہوا، جس کے تھرو ایک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سویلین بالادستی کو نہیں پنپنے دیا، میاں نواز شریف کو سزا دی، ایک پولیٹیکل پارٹی کو سزا دی. آج وہ بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے میں. جس چیز کا وہ شکایت کرتے ہیں جس تقریر میں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں، شہباز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں آج. جب یہ جو بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں، میرا تو خیال ہے شرمناک ایک طریقہ پاکستان میں ہو گیا کہ جی اس وقت کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ خراب ہے. یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کو کس نے خراب زیادہ کیا ہے، کس نے نقصان زیادہ پہنچایا ہے. یہ بحث ہوتی ہے. یہ آج کی حکومت بیٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ دیکھیں ہماری اچیومنٹ یہ ہے. ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دھاندلی ہم نے نہیں کی 2024 میں کمپیئر ٹو 2018. ہم نے وہ باقی تمام چیزیں جو ہیں اوپوننٹس کو مزل کرنے کے لیے، میڈیا کو مزل کرنے کے لیے، جوڈیشری کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. اب مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس شوکت صدیقی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس لیے آج آپ 8 ججز کا آپ کو رائٹ مل گیا جو مرضی آپ نے کرنا ہے، یا سپریم کورٹ کے ججز کو یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ڈرانے دھمکانے کا. اب اگر سچویشن یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہم 4 لیڈرز اگر بند تھے تو ہم نے تو صرف 3 لیڈرز کو بند کیا، حالانکہ وہ نہیں ہے. دا ڈگری از فار ڈفرنٹ ٹوڈے دین اٹ واز ڈیورنگ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بحث جاری رکھیں گے. جج صاحبان نے بھی آج سنگین تشویش کا اظہار کیا. اسٹے ود اس، وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. ہمارے ساتھ فہد حسین اور محمد زبیر موجود ہیں. زبیر صاحب فرمائیے گا کہ کیا جج صاحبان کا بھی یہ کہنا کہ اگر کچھ خراب ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا تو ہمارا شکوہ آپ سے ہوگا، خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا نواز شریف صاحب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں آج کی سیاست میں؟ کیا ان کو ادراک ہے کہ ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا یا وہ غیر ضروری ہو گئے؟
आई डोंट थिंक सो देयर इज रियलाइजेशन. अगर रियलाइजेशन भी है तो ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं महर बचे हैं ना. इस वक्त नवाज शरीफ हों या PMLN की जो हुकूमत में लोग हैं, शहबाज शरीफ हैं या दूसरे लोग हैं, व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव? अगर तो वो उस चीज को रियलाइज करते हैं कि हम डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए हमने जो सिविलियन सुप्रीमेसी का जो आवाज या नारा बुलंद किया था उसको हमने बिल्कुल गिव अप कर दिया है, ताले में बंद कर दिया और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए और हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो वो उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास वो जो सिविलियन बालादस्ती की जंग है, जमहूरियत की जंग है, वो पूरा बयानिया इमरान खान के पास है. सो अगर कोई भी इस साइड पर आएगा तो वो इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ नजर आएगा. एंड दैट परहैप्स एंड श्योरली मियां नवाज शरीफ के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो इमरान खान की बी टीम नजर आए. अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि सब कुछ जो भी आपके पास हुक्मरानी करने के लिए जो भी फैसला साजी थी वो आप गिव अप कर दें और लेट दी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस रन द कंट्री एज मच एज पॉसिबल एज फार एज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कंसर्न. जब हम वो बात करते हैं ना कि उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ टाइप है, तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में जमहूरियत है इस वक्त और जबरदस्त तरीके से. मुझे ये बताइएगा कथा कलामी माफ, मगर फहद अगर ये बहरान है और ये बयानियां ओन कर चुके हैं खान साहब, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का कहना कि इमरान खान आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने खतरनाक हैं, तो साथ सियासतदानों के साथ बैठ के बात कीजिए. आग लगी हो तो पाक ना पाक तो नहीं देखते, आग को बुझाते हैं. डज खान साहब रियलाइज द ओनर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिम? बिल्कुल ऐसा ही हो. देखिए ये मेरे ख्याल में वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि इस वक्त अगर हमने इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलना है, ये जो सियासी ट्रैफिक जैम है जिसमें हम फंसे हुए हैं, तो उसमें इमरान खान साहब का रोल जो है वो बिल्कुल सेंट्रल है. और वो रोल तभी बाकायदा तौर पर या एक बड़े मौसर तरीके से अदा हो सकता है जब उस रोल को इस्तेमाल करके कोई डायलॉग किया जाए, कोई बातचीत किया जाए. अब टॉक्स अबाउट टॉक्स हो रही हैं, बड़े अरसे से हम ये सुनते आ रहे हैं, हर शख्स कहता है हाँ जी बात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बात किससे हो, यहां पे हो रहा है प्रॉब्लम. तो इसलिए इमरान खान साहब का ये फैसला करना है कि मैंने मुज़ाकरात कहां करने हैं, कैसे करने हैं और किन बुनियादों पर करने हैं, ये की इशू है. अभी तक जो उनकी पोजीशन है वो बड़ी हार्ड लाइन है कि जी हमने तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी. आज जो जज साहिबान ने ये जो कहा कि जी आपको सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए, ये मेरे ख्याल में एक तरह का रिमाइंडर है इमरान खान साहब को कि देखिए मुज़ाकरात भी आपने करने हैं और उन लोगों से करने हैं जिनसे करने बनते हैं. अब असल इशू ये है कि क्या इमरान खान साहब जो आज उनसे जो जज साहिबान ने कहा उसकी रोशनी में क्या उनकी पोजीशन में कुछ लचक आती है, कुछ वो थोड़ा सा और मजीद ओपन होते हैं. आई थिंक वी ऑल नो द आंसर टू दैट अनफॉर्चुनेटली फहद. मगर जुबैर ये बताइएगा कि जेल कंडीशंस जो आज दिखाई गई हैं बड़ी फख्र से हुकूमत वक्त की जानिब से, मुनासिब हैं ये जेल कंडीशंस साबिक वजीर आजम के लिए? क्या हुकूमत सही मौक़िफ़ इख्तियार किए बैठी है? एब्सोल्युटली डिप्लोरेबल. एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और आप उनके कमरे की तशहीर कर रहे हैं, नथिंग टू बी प्राउड ऑफ. या तो वो बड़ा एक एग्जेक्टिव कोई VIP कमरा होता तो आप बताते कि देखें जी वो उनको कितनी सहूलत दी गई है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मेरा तो क्वेश्चन है वाई इज ही इन जेल इन द फर्स्ट प्लेस? दैट इज द क्वेश्चन दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर. पहला क्वेश्चन तो यही है कि वो तो बाद की बात है कि जेल के कमरे के क्या हालात हैं. एंड नथिंग टू बी प्राउड ऑफ. किस चीज के लिए आप? और फिर वही मैं आज शाम को भी डिस्कशन सुन रहा था कि जी मरियम नवाज का जो कमरा था वो इससे ज्यादा खराब था, ये इससे ज्यादा बड़ा था. अब बहस इस पर होती है कि हम कितने खराब हैं. मतलब कोई ये नहीं क्लेम करता कि हमने अपने दौर में या कितने अच्छे. देखे ना महर, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें शिकायत थी कि मरियम नवाज को जेल में कमरा अच्छा नहीं मिला और हम उसकी आवाजें उठा रहे थे, उनके हक में आवाजें उठा रहे थे, तो होना तो ये चाहिए था कि अब हम वो एग्जाम्पल सेट करें जो अच्छी हैं, बजाय के मुकाबला करने के लिए कि जी उस वक्त मियां नवाज शरीफ को कैसा कमरा दिया था, एहसन इकबाल को कैसा कमरा दिया था, ख्वाजा आसिफ को कैसा कमरा दिया था. आर वी कंपीटिंग फॉर द वर्स्ट? क्या दुनिया देख के हमें क्या कहेगी? तो फिर उस वक्त जब हम शोर मचा रहे थे, इसका मतलब यह है कि हम पावर के लिए शोर मचा रहे थे, प्रिंसिपल्स के ऊपर शोर नहीं मचा रहे थे. हम जेल नहीं जाना चाहते थे, हम पावर चाहते थे और उसके लिए हम आवाज बुलंद कर रहे थे. और हमारा ये था कि अगर हम प्रिंसिपल्स की सियासत करते तो आज हम वो एग्जाम्पल सेट करते जो दुनिया देखती है और पाकिस्तान देखती है, और हम कहते कि पाकिस्तान एक नए दौर में आ चुका है. ये वो जो 50s, 60s और 80s और 90s की सियासत है वो खत्म हो चुकी है. अगर इमरान खान ने वो चीजें खराब की थी, देखें हम कितना अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. पहली बात तो ये है कि वो जेल में होना नहीं चाहिए. हर दूसरे दिन आप एक केस बनाते हैं,
آج ہی شاید میں نے پڑھا تھا یا دیکھا تھا، کل وہ صنم جاوید کے ساتھ ہوا تھا کہ 3 شہروں کے بعد اب چوتھے شہر میں ان پر مقدمہ ہو گیا اور ان کو اٹھا کے گجرانوالہ لے گئے. آج عالیہ حمزہ کا شاید میاں والی سے نکلی تھی یا کہاں سے، ان کو اریسٹ کر لیا وداؤٹ اینی پیپرز، وداؤٹ اینی تھنگ. اور پھر جب وہ بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ 2019 میں کیا ہوا تھا. اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں کہ سوائے اس کے کہ ہم ڈھیٹ بن گئے اور کر لیں جو کرنا ہے. ہم نے تو اسی طرح سے ہی حکومت کرنی ہے. بہت بہت شکریہ محمد زبیر. فہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. ٹریجک بٹ ٹرو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.